इस्लामी अकायद में से ना एक बुनियादी अकीदा आखरत है। जिन चीज़ों पर इंसान सारी ज़िंदगी आमाल करता है वो चीज़ें होती हैं जो उसके अकीदे में शामिल होती हैं। अकीदा जिस तरह का होता है उसी तरह का इंसान अमल करता है। जो उसकी सोचें होती हैं, जो अफकार होते हैं, उसी तरह अपने शब व रोज़ गुजारता है। जिन लोगों का अकीदा आखरत मजबूत होता है ना कि हमने अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है, हमने उसकी बारगाह में जाके अपने आमाल का हिसाब देना है, अकीदा आखरत मजबूत हो तो लाजमी तौर पर आमाल संवर जाते हैं। इंसान जवाबदही के तसव्वुर के साथ अपने मामलात ज़िंदगी को बार बार सही करने की कोशिश करता है। अकीदा आखरत इस्लामी अकायद में बुनियादी फ़िक्र का अकीदा है, असास है अकायद। अगर किसी शख्स का ये ख्याल हो जाए कि मैं बस यही ज़िंदगी है, खा लो पी लो मौज करो, तो जाहिर है वो फ़ना का नाम जब रख लेगा ज़िंदगी को और वो दोबारा उठने का कायल ही नहीं होगा, तो वो तो किसी कानून का पाबंद ही नहीं रहेगा। वो तो किसी चीज़ की पाबंदी नहीं करेगा, किसी चीज़ से परहेज़ नहीं करेगा, मनचाही ज़िंदगी गुजारेगा। अकीदा आखरत, अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने का तसव्वुर, ये इंसान को सवार देता है। ये एक ऐसा मुराकबा है जो तज़किया नफ्स कर देता है। इंसान का बातन सवर जाता है, इखलाकियात में तब्दीली आती है। फिर कोई कैमरा भी ना लगा हो ना, कोई भी ना देख रहा हो, तो बंदा फिर भी नेक हो जाता है, क्योंकि उसका ख्याल होता है मेरा रब मुझे देख रहा है, सुबह क़यामत में अपने रब की बारगाह में खड़ा किया जाऊँ। तो अकीदा आखरत की मजबूती, इस तसव्वुर का मजबूत होना उम्मत मुस्लिमा के लिए निहायत ही ज़रूरी है। आप देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारी तवज्जो दिलाता है, और सूरतुल क़यामा के अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अयहसबुल इंसान, क्या आदमी इस घुमंड में है, क्या इंसान का ये ख्याल है, अन युतरा का सुदा, कि उसे आज़ाद छोड़ दिया जाएगा, उससे पूछा नहीं जाएगा। क्या इंसान ये समझता है उससे कोई सवाल, अयहसबुल इंसान, क्या इंसान इस गुमान में है, इस घुमंड में है, अन युतरा का सुदा, तो उसे आज़ाद छोड़ दिया जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसे आज़ाद नहीं छोड़ा जाएगा, इस पर पाबंदियां हैं, इस पर कुछ कुयूद हैं, इसे कुछ हुदूद बताई गई हैं, इसे एक दायरा कार दिया गया है, इसे बताया गया है कि ये हलाल है, ये हराम है, ये तेरे लिए जायज़ है, ये तेरे लिए जायज़ नहीं है। इस चीज़ की हद तक तो आगे बढ़ सकता है, यहाँ से इस लाइन को तो क्रॉस नहीं कर सकता। उस पर पाबंदियां हैं, उन पाबंदियों के बीच रह के वो ज़िंदगी गुजारेगा। और ये भी याद रखे, ये आयत एक दूसरा माना ये देती है कि ये मत समझे कि सुबह क़यामत इसे छोड़ दिया जाएगा, इससे पूछा जाएगा, इससे सवाल किया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में जब ये खड़ा होगा तो इसे अपने अमाल का हिसाब देना होगा। लाजमी तौर पर एक अदालत सुबह क़यामत लगेगी, जिस अदालत में मुजरिम पेश होंगे, उन्हें अपने जुर्मों का हिसाब देना है। जालिमों को खड़ा किया जाएगा, उनसे उनके जुल्म के बारे में बात पुरस होगी। तो लाजमी तौर पर अकीदा आखरत की मजबूती इंसान को मजबूत करती है। उसके अमाल पर पैरे बैठ जाते हैं, वो फूंक फूंक कर कदम रखता है, सोच कर जुमले बोलता है। वो कोई भी मामला करता है तो उसमें उसका ख्याल होता है कि मैंने दुनिया से चले जाना है, मेरे पास पता नहीं कितना वक्त बचा है, लिहाजा मुझे आखिरत में पेश होना है। अपने मामलात की आसानी के लिए, वहाँ की आसानी के लिए मैं यहाँ थोड़ा सोच समझ के चलूँ। रब फरमाता है तुझे ऐसे ही आज़ाद नहीं छोड़ा जाएगा, आज़ाद पंछियों जैसी ज़िंदगी न गुजार, सुबह क़यामत के मामलात को पेश नज़र रख, उस पर गौर कर। ये तसव्वुर घर के बाहर भी पूरा मजबूत होना चाहिए और घर के अंदर भी पूरा मजबूत होना चाहिए। इंसान अपने मालिक से डरे और क़यामत के दिन उसकी बारगाह में हाजिरी का यकीन रखे, और वो याद रखे कि यहाँ जो कुछ, वो देखे ना, बच्चों को उस्ताद पढ़ाता है, मेहनत कराता है, अगर बच्चे नहीं पढ़ते तो डांटता भी है, समझाता भी है, कायल भी करता है, और जब वो आखिरी बात करता है तो फिर वो पता क्या कहता है, चलो ठीक है, अगर ना पढ़ोगे तो इम्तिहान तो आना ही है ना, रिजल्ट तो आना है, पेपर में बैठोगे नहीं आएगा, फेल हो जाओगे। ये लास्ट पर ये बात ज़रूर होती है। ये इम्तिहान देने का तसव्वुर और इम्तिहानी सेंटर में जाने का ख्याल तालिब इल्म को मजबूर करता है कि मैं असबाक तैयार करूं, मैं बार बार इस पर गौर करूं, मैं किताब को समझूं, मैं इसको हल करूं चीज़ों को, ताकि जब मैं मरकज़ में जाऊं पर्चा देने के लिए इम्तिहानी सेंटर में तो फिर मुझे परेशानी कोई ना हो। बस समझाने के लिए बात अर्ज़ है कि यहाँ लोगों को बताया जाता है, कायल किया जाता है, ये हलाल है, ये हराम है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, ये तेरी हुदूद हैं, ये तेरे कुयूद हैं, ये तेरा दायरा कार है। लेकिन अगर फिर भी कोई बंदा बाज ना आए, फिर भी कोई शख्स बाज ना आए, फिर उसको कहा जाएगा सुबह क़यामत अल्लाह खुद हिसाब ले लेगा। फिर तुझे मालिक अपने सामने खड़ा करेगा, सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर वो तुझसे एक एक नेमत के बारे में सवाल कर लेगा, फिर तुझे जवाब देना होगा। तो इस तसव्वुर को अपनी ज़िंदगी में लागू करें कि हमने मरना है, अल्लाह की बारगाह में जान, इस तसव्वुर को पूरी तौर पर तारी करें अपने ज़हनों में। ये जो रस्मी सी बात है ना, पता नहीं कब चले जाना है, जो जाने वाले होते हैं उनकी कोई तैयारी भी होती है। जिनको पता होता है ना, वो रमज़ान अल मुबारक में ना कई दफ़ा ऐसा होता है कि टिकटें नहीं मिल रही होती और उम्रे के वीज़े लग चुके होते हैं, तो एजेंट कह देते हैं जाने वालों को कि तैयारी रखना, किसी वक्त भी मेरा फ़ोन आ जाएगा। तो लोगों ने बैग बांध लिए होते हैं, सामान तैयार कर लिया होता है, सारे इंतजामात करके रखे। क्यों?
کہ پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے گا. تو روز کہتا ہے پتہ نہیں اللہ کی جانب سے کس وقت بلاوا آ جائے گا. پھر اپنی تیاری بھی تو یار کچھ بتانا, میں بھی بتاؤں آپ بھی بتائیں. پھر ہم اپنے آپ سے یہ بھی تو سوال کریں نا کہ جہاں اچانک جانا پڑے اس کے لیے تیاری ہوتی ہے. ہماری تیاری کیا ہے اگر اچانک جانے پڑے اس کی بارگاہ میں؟ کیا تیاری؟ روز دیکھ رہے ہیں نا, کچھ لوگ روڈ پہ چڑھے تھے پہنچ نہیں سکے, ہاسپٹل گئے تھے پہنچ نہیں سکے, کچھ لوگ کسی فیلڈ میں کام کر رہے تھے ڈگری نہیں مل سکی, جا ہی نہیں سکے, وقت آ گیا. تو اگر وہ ٹائم آ جاتا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑ جاتا ہے. تیاری کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اور تعلیم امت کے لیے ایک دعا مانگتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور دعا مانگتے تھے, مشکات میں موجود ہے. کیا دعا تھی؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ ذرا حساب آسان کر کے لینا. یہ حضور تعلیم امت کے لیے دعا مانگتے, اللہ حساب ذرا آسان کر کے لیجیے, مالک کرم فرمانا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور فرمانے لگے عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے گا. یہ آسان حساب ہے. پتہ مالک کو ہے اس نے کیا کیا ہے, پر کریم ہے نا. عدل کریں تے تھر تھر کمبن, اچیاں شانہ والے تے جے فضل کریں تے پھر بخشے جامن میرے جے منہ کالے. نظر کرے گا پھر معاف فرما دے گا. اور حضور فرماتے عائشہ یاد رکھو جس سے اس نے حساب لیا وہ پھر بڑی مشکل میں آ جائے گا, اس کے لیے مشکل ہو. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ تو حساب ذرا آسان کر کے لینا, ذرا آسان کر کے. یہ تعلیم امت کے لیے کہ امت کے دل میں خیال پیدا ہو کہ حساب دینا ہے, تو نے حساب دینا ہے, تو نے اپنے مال کا حساب دینا ہے, تو نے اپنے لفظوں کا حساب دینا ہے, تو نے معاملات کا حساب دینا ہے. تو جس کرسی پہ بیٹھا ہے تو کلرک ہے یا صدر ہے, تو نے اپنی اس نشست کا حساب دینا. تو استاد ہے یا پیر طریقت ہے, تو مؤذن ہے یا خطیب ہے, تو جو بھی ہے تو نے حساب دینا ہے. تجھے تیرے منصب کے بارے میں پوچھا جائے گا, تجھے تیرے عہدے کے بارے میں پوچھا جائے گا, تجھے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں حساب دینا. اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جا کے بتانا ہے کہ تم نے کیا اعمال کی. اس تصور کو پکا کریں اپنے. یہ تصور کتنا کو پکا ہونا چاہیے, دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے بہت بڑا لمبا چوڑا دنیا کا تصور بنا لیا, کار جہاں دراز ہے, لمبا تصور, دنیا داری کے لیے لمبی منصوبہ بندی دور دور تک. میں نے یہ کرنا ہے, پھر میں نے یہ کرنا ہے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ کر دینا. یہ تو آپ نے 300 سال کی پلاننگ بتا دی ہے, یہ تو 300 سال کی پلاننگ بتائی. کیا بتائیں تجھے اے باپ, کیا کار ہائے نمایاں کر گئے, بی اے کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی, پھر مر گئے. زندگی تو اتنی سی ہے, اتنی لمبی منصوبہ بندی. اس میں آخرت کہاں ہے؟ اس میں اگر کسی مقام پر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو وہ کہاں ہے؟ جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو جینا کچھ اور طرح کا ہوتا ہے, جن کو جانا ہوتا ہے ان کا رہنا تو کچھ اور طرح کا ہوتا ہے, جن کو کسی جگہ منتقل ہونا ہوتا ہے, جو عارضی مکانوں میں رہتے ہیں ان کا رہن سہن تو ذرا اور طرح کا ہوتا ہے. لیکن جو ہمارا انداز ہے, جو ہمارا رہن سہن ہے, جو ہمارا طریقہ کار ہے, وہ تو مستقل رہنے کا ہے. وہ تو لگتا ہے کہ کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں. اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس میں ہم محسوس کریں کہ ہم نے چھوڑ کے جانا ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جس دنیا کو ہم بہت بڑی دنیا سمجھتے ہیں, حضور نے اس کی مثال کیا دی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, دیکھیں کتنا کھول کر اور کتنا آسان کر کے رسول پاک ہمیں بات سمجھاتے ہیں. دنیا کیا ہے, آخرت کیا ہے, یہ والی زندگی کیا ہے, آخرت کی زندگی کیا, بالکل کھول کر واضح کر کے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح دریا بہ رہا ہو اور کوئی آدمی اس میں انگلی ڈبوئے, جتنا پانی اس کی انگلی کو لگ گیا یہ دنیا ہے, اور جو باقی ٹھاٹھے مارتا دریا پیچھے ہے, سمندر پیچھے ہے, وہ سارا آخرت ہے. یہ اتنی سی دنیا ہے, یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اتنی سی دنیا کے لیے اتنے پاپڑ بیلنا, اتنی سی دنیا کے لیے اتنے ظلم کرنا, اتنی سی دنیا کے لیے اتنے حق ضائع کرنا, اتنی سی دنیا کے لیے اتنے لوگوں کے دل توڑنا, اتنے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالنا, اتنا جبر کرنا, لوگوں کا مال کھانا, لوگوں کو تکلیف دینا, عزتیں اچھالنا, اتنی سی دنیا کے لیے. حضور فرمانے لگے اتنی سی ہے یہ دنیا, جتنا انگلی کو پانی لگ گیا ہے وہ جنت, جو نری جنت نہیں خدا کا فضل ہے, جو اللہ کی عطا ہے اپنے بندوں کے لیے. میرے کریم فرمانے لگے اس جنت میں وہ نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں یہ جی عطا فرمانے والا ہے. تھوڑا سا نا 24 گھنٹوں میں کچھ ٹائم اپنی آخرت کے لیے, اپنے سارے معاملات کو مرتب کرتے ہوئے کچھ زندگی کے کام اپنی آخرت کے لیے. آپ یقین کریں بچوں سے لے کر بڑوں تک, ان پڑھ سے لے کر پڑھے لکھے تک, ہم نے جس کو اپنے مزاج کے مطابق کم فہم سمجھا اس سے لے کر دانشور تک دوڑ لگ گئی دنیا جمع کرنے کی. وہ ایک سوچ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, ہزاروں لوگ ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو کہتے ہیں رابطہ طالب کوئی نہیں ملیا,
یہ تو جو ملے ہے طالب زردہ ہو، یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ جناب وہ میرا جو ہے وہ فلانا کیس سلجھ گیا۔ رب دا طالب کوئی نہ ملے۔ کوئی ایسا تو آتا جو کہتا میری اس سے ملاقات کرا دے، کوئی طریقہ بتائے مالک معرفت کیسے دیتا ہے۔ کوئی تو ایسا آتا جو کہتا کہ آؤ نہ کچھ باتیں درد کی کریں، کچھ عشق رسول کی تم کرو، کچھ محبت مصطفیٰ کی میں کروں۔ کچھ ایسے آتے جو کہتے آؤ نہ کوئی ذکر چھیڑے صدیق اکبر کا، کوئی بات کریں سیدنا فاروق اعظم کی، کچھ تذکرے ہو جائیں عثمان غنی کے، تھوڑی دیر ہو نہ جائے مولا علی کا تذکرہ۔ کچھ لوگ ہوتے نا ایسے جو اس طرح کے ہوتے، لیکن وہ ہر وقت دنیا داری، ہر وقت اچھا کہیں اکتاتے بھی ہیں نا، تھک گئے کاروبار کر کر کے، کہیں اکتاتے بھی ہیں تو کرتے کیا ہیں؟ سیر کرنے چلے جاتے ہیں۔ میں جی بور ہو گیا ہوں کام کرتے کرتے، چلو میں اب ٹھنڈے علاقے میں چلتا ہوں۔ کبھی تو ایسا ہونا تو کہے میں نے بچوں کو بھی وقت دیا ہے، دوستوں کو بھی دیا ہے، یاروں کو بھی دیا ہے، صحت کو بھی دیا ہے، میں نے ٹائم اپنے شوق کو بھی دیا ہے، اب میں کسی کو ٹائم نہیں دوں گا، یہ چند گھنٹے میں صرف رب رسول کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ تو ذرا جم کے قرآن پاک پڑھے، تو ذرا ذوق سے درود پاک پڑھے، تو ذرا شوق سے میرے محبوب کی نعت سنے، تو سارا زمانہ بھول جائے اور تو رج رج کے دعا مانگے اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنی پریشانیاں عرض کرے، اپنے اندر کی کیفیت بیان کرے، دل جو سخت ہو گیا ہے، ذہن جو سخت ہو گیا ہے، جو طبیعت میں وہ نورانیت نہیں آ رہی، اس کی تو بات کرے، تو اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کا سوال کرے، تو اس سے قیامت کے دن درگزر کرنے کے لیے عرض کرے، کچھ تو ایسا ٹائم نکلے۔ لیکن دوستو ہم تو بالکل الجھتے ہی جا رہے ہیں۔ وہ معاملات زندگی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، شوق ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، باتیں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ دور گزر گیا جب لوگ کہتے تھے کہ کوئی درود پاک بتائیں جس سے سرکار راضی ہو۔ ایک کی مسئلہ ہے کام نہیں چلتا، ایک صاحب آئے کام نہیں چلتا، میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھا کریں، کہتے ہیں حضرت میں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا چلیں کچھ صدقات دے کے دیکھ لیں، کہنے لگے بڑی دیر سے دے رہا ہوں۔ میں نے انہیں ایک اور وظیفہ بتایا، کہنے لگے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا، بڑی دیر سے کر رہا ہوں۔ تو میں نے انہیں کہا پھر میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ابھی تک پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ کی مرضی کے مطابق آپ پر دروازے نہیں کھل رہے، پھر آپ صبر کریں، جو میرا رب چاہتا ہے اس پہ راضی رہ کے دیکھیں، پھر ذرا راضی رہ کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمائے گا، پھر ذرا انتظار کر کے دیکھیں، پھر ذرا صبر کر کے دیکھیں۔ پھر وہ کہتا ہے وبشر الصابرین، محبوب یہ جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی خوشخبری سنا دو۔ پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، اقتدار ہوگا، بڑا کچھ ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا۔ پھر ذرا ٹھہر ہی جائیں، پھر تھوڑا حوصلہ ہی کر لیں، پھر اس کے فیصلے کا ذرا انتظار کر کے دیکھیں۔ ہم نا من چاہیے زندگی کے پیچھے پریشان ہیں اپنی آخرت کے، اور آخرت کرتی کیا ہے؟ جب آپ کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا، پھر لازمی طور پر انسان کے اعمال سنورتے ہیں۔ آپ یقین کریں سنورتے ہیں، 100% سنورتے ہیں۔ آپ آخرت پر جتنا یقین، حضرت عمر کا آخرت پر یقین پکا تھا نا، دنیا میں مکان ہی کوئی نہیں بنایا، پکا تھا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا امیر المومنین بھی ہو گئے تو طامت پھر بھی پھٹی ہوئی تھی، پکا یقین تھا نا کہ اللہ نے ہمارے لیے آگے بڑی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں۔ حضور نے آ کے فرمایا تھا نا کہ عمر میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں جنت میں، یقین پکا تھا نا بڑا کچھ ملنے والا ہے۔ تو جن لوگوں کا پکا ہونا کہ میرا دیس میں گھر ہے، وہ پردیس میں بلڈنگیں نہیں بنایا کرتے، ان کو پتہ تھا کہ ہمارے دیس میں گھر بنے ہوئے ہیں، لہٰذا یہاں وہ کسی پریشانی کا شکار۔ اور دوسرا، جب بندے کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا، ایک بات آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے، ہمارے محدثین نے لکھا ہے جس بندے کا صرف دنیا داری میں جینے کا مزاج ہو جاتا ہے نا، وہ بزدل ہو جاتا ہے، اور جس کا خیال ہوتا ہے نا زندگی عارضی ہے، صبح قیامت دوبارہ اٹھوں گا، وہ بندہ بہادر ہو جاتا ہے۔ جس کا خیال ہے نا یہی کچھ ہے، کھا لو پی لو بس، یہ زندگی ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی، مر گئے تو مر گئے، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، ان لوگوں کا مزاج بزدلانہ ہو جاتا ہے، جرت مند نہیں رہتے۔ اور جن کا یہ خیال ہوتا ہے نا مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے، ایک نئی زندگی اللہ عطا کرے گا، وہ لوگ پھر موت سے گھبراتے نہیں، انہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا۔ پھر موت کا لفظ کوئی بندہ سنا کے انہیں بلیک میل نہیں کر سکتا، وہ بندے طاقتور ہو جاتے ہیں، با ہمت ہو جاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں ایک احد والے دن ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، تو کھجور کھاتے کھاتے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، حضور اگر میں آج شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو محبوب فرمانے لگے میرا رب اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بندے نے کیا کیا، اس نے نا کھجور جتنی کھا لی تھی کھا لی، باقی نکال دی منہ سے، تلوار لی، میدان میں گئے، شہید ہو گئے۔ سبق ہمیں کیا دیا؟ کہنے لگے جب مرتے ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا، پھر کھجور کھاتے کھاتے رہنے والی دیر بھی کیوں کرنی ہے؟ پھر چھوڑو، جنت میں جا کے اللہ کے دیے ہوئے انعام کھائیں گے۔ کھجور کھانے کی بھی دیر برداشت نہیں کی۔ یہ آخرت کا اجر، آخرت میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور بندے کو طاقتور کر دیتا۔ وہ بزدل، اقبال کیا کہتے ہیں،
اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، پھر صبح دوام زندگی. اور حضرت بلے شاہ بھی بول پڑے، وہ کہنے لگے عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گیا شور، بلے شاہ ایسا نہیں مرنا، یہ تے مر گیا ہی کوئی ہور. یہ تو کسی اور. پھر ایک اور درویش بولے، وہ کہنے لگے وارث شاہ او کدو مردے، وارث شاہ او کدو مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. وہ تو اللہ کی بارگاہ میں انعام پاتے ہیں. ایک پل ہے موت، اس پل سے گزرتے ہیں، پھر رب کا فضل انہیں ملتا ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، یہ جب بہت ٹینشن بڑھ گئی نا، ڈپریشن بہت بڑھ گیا، کووڈ-19 کے دن تھے، کرونا کے، تو مجھے ایک سرکاری ادارے میں بلایا گیا جہاں اس عملے کو میں نے گفتگو کرنی تھی، اس عملے سے جو مریضوں کو دیکھ رہا تھا. کہنے لگے مجھے وہاں کے جو ہیڈ تھے، کہنے لگے پیر صاحب بڑا ڈپریشن بڑا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں. وقتی طور پہ خوف بھی بڑا تھا. تو میں نے ایک صاحب سے وہاں کہا کہ اتنا خوف کس بات کا؟ کہنے لگے جی مجھے تو زیادہ ہجوم آ جائے تو میرا سانس نہیں نکلتا، تو قبر میں تو کھڑکی کوئی نہیں، تو تصور سوچ سوچ کے میں ڈرتا ہوں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، ماں کے پیٹ میں جو رب آکسیجن دیتا ہے وہ قبر میں بھی دے گا. تو انہوں نے آپ کی طرح سبحان اللہ نہیں کی، کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب تھے نا. سیانے بندے کو سمجھانا بھی کافی سیانے بندے کا کام ہے، وہ زیادہ سیانے تھے. لیکن نا سوتے کو جگانا تو کام ہے، اور اگر جاگتے کو جگانا پڑ جائے تو بہت مشکل کام ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب تھے. وہ کہنے لگے جی حضرت صاحب، وہ تو ماں سانس لیتی ہے تو وہ بچے کو جاتا ہے، وہ آکسیجن ماں کے سانس کی بنیاد پہ ملتی ہے، تو قبر میں وہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی یہ دلیل بھی مان لیتے ہیں. وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے، وہ چاروں جانب کوئی سوراخ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے قلم چھوڑ دیا، رکھ دیا. میں نے کہا چلو یہ بھی بتاؤ زندہ ہی نکلتا ہے؟ کہنے لگے بالکل. تو میں نے کہا سونا بھی نکلتا ہے؟ کہنے لگے بڑا ہی پیارا ہوتا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ جب ہم قبروں سے نکلیں گے، مصطفیٰ کا صدقہ، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، رب کہتا ہے تم جب نکلو گے نا قبروں سے، متقی مومن جب نکلیں گے تو رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے. اے رب دے پرونے ہون گے قیامت میں، وہ مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ، مہمان بنا کر. دوستو، قبر صرف دوزخ کا گڑھا نہیں ہے، دوزخ کا گڑھا بھی، لیکن اس کے لیے جس نے دنیا میں رہ کے صرف دنیا کٹھی کی، آخرت کے لیے جمع کچھ نہیں کیا، اور جس نے یہاں رہ کے وہاں کے لیے کوشش کی، صبح سے شام تک ڈرا کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں حضور کی بتائی ہوئی حدیں معاذ اللہ مجھ سے کراس نہ ہو جائے. جس نے محتاج زندگی گزاری، اس کی قبر گڑھا نہیں، کھڈا نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی قبر تو باغ ہے، باغ. ایک منٹ کے لیے صرف سوچنا، بندہ فوت اور سیدھا اسے باغ میں چھوڑا ہے کوئی، باغ ہے قبر، باغ. اور باغ بھی معمولی نہیں، معمولی کیاری نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ. اور باغ اتنا سونا ہے جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہوگی. تو خوف آتا ہے وہاں جاتے ہوئے. پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، او مرحوم آسی نے کہا تھا آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، او قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات. آج تو ملاقات. تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ انسان کو بزدل نہیں کرتا، بہادر کر دیتا ہے. جو لوگ عقیدہ آخرت نہیں رکھتے بزدل ہو جاتے ہیں، اور لازمی طور پر بزدل ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ صبر و تحمل پیدا کرتا ہے انسانی زندگی میں، ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے. انسان محسوس کرتا ہے کہ کل دنیا یہ نہیں، آگے بھی اللہ بڑا کچھ عطا فرمانے والا ہے. اس کے مزاج کے اندر تحمل، بردباری، سکون رہتا ہے. یعنی نہیں بھی اگر کسی مظلوم کو انصاف مل سکا دنیا میں تو وہ پھر بھی بے صبرا نہیں ہوتا، وہ ٹھہراؤ کا شکار ہے. اسے پتہ ہے قیامت کے دن بھی ایک عدالت لگے گی، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو تکلیف دی ہوگی تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا. تو یہ تحمل پیدا کرتا ہے انسان کو، ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ ساری عدالتیں یہاں نہیں، قیامت میں بھی لگنی. جب انسان عقیدہ آخرت رکھتا ہے نا تو پھر اس کے لیے نا رب کے رستے میں خیرات کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. پھر نا وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے سارا کچھ یہاں کے لیے جمع نہیں کرنا، کچھ میں نے وہاں کے لیے بھی جمع کرنا ہے. وہ پھر اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ ایک بینک آخرت کا بھی بنا لیتا ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ جمع کراتا رہتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں کی بھی کچھ نہ کچھ تیاری. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکرا بھیجا گھر میں ذبح کرنے کے لیے، تو سرکار تشریف لائے سر شام، تو فرمایا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارا بانٹ دیا ہے، محلے داروں میں، رشتہ داروں میں، غریبوں میں سارا بانٹ دیا، بکرے کی ایک دستی صرف بچی ہے آپ کے لیے رکھی ہے. تو حضور نے توجہ کیا دلائی، محبوب نے کس طرف رخ کیا. حضور فرمانے لگے اپنے اہل خانہ سے، ازواج مطہرات سے، کریم فرمانے لگے عائشہ وہ جو تم نے بانٹ دیا ہے نا وہ سارا ہی بچ گیا ہے، وہ سارا ذخیرہ ہو گیا، وہ جمع ہو گیا آخرت کے لیے، وہ ہمارے پاس بچ گیا. یہ جو تم سمجھتے ہو نا یہ بچا کے رکھا ہے یہ تو ہم استعمال کر لیں گے، وہ ہم نے سیو کر لیا ہے، وہ بچ گیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم سے کہنے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے یہاں فلاں جگہ کچھ غریب لوگ آئے ہیں، تو اس طرح کرنا جو اچھا اونٹ ہے نا میرے اونٹوں میں سے، اچھا اونٹ
وہ ذبح کر کے نا تو ان سارے گھروں میں تقسیم کر دو، جتنا گوشت وہاں بھیجو گے اتنا ہی میرے گھر میں بھی بھیج دینا۔ آپ کا وہ خادم کہتا ہے میں نے اپنی سمجھ کے مطابق اچھا اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے میں نے بانٹا، اور میں نے اس طرح کیا کہ وہ حضرت ابو ذر غفاری کے گھر بھی اتنا ہی گوشت بھیجا جتنا تمام غربا کے یہاں میں نے بانٹا تھا۔ شام کو جناب ابو ذر غفاری اپنے اونٹوں کے باڑے میں آئے جہاں باندھا کرتے تھے اپنی حویلی میں، تو آ کے دیکھا کہ وہ سرخ بہترین اونٹ جو سب سے بہترین تھا وہ تو کھڑا ہے۔ آپ اپنے خادم سے کہنے لگے میں نے تمہیں کہا تھا جو سب سے اچھا ہے اس کو ذبح کرنا، تو وہ کہنے لگا حضور وہ باقیوں میں سے سب سے اچھا تھا، اس سے ہی تھوڑا سا کمزور تھا، اور یہ تو آپ کی سواری کے لیے ہے نا، یہ تو آپ کے کام آتا ہے، اس پہ تو آپ سفر کرتے ہیں، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو سب سے اچھا تھا وہ میں نے ذبح کر دیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے تو شاید سمجھا نہیں، میں اسے بھی سواری کے لیے رکھنا چاہتا تھا پر اپنی آخرت کی سواری کے لیے۔ میرا دل تھا وہ جو آخرت میں سفر کرنا ہے نا، دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، ان گھاٹیوں کے لیے وہ اونٹ میرے کام آ جائے گا، لہذا میں نے تجھے کہا تھا جو سب سے بہتر ہو وہ دے دینا تاکہ ذرا میری آخرت کی سواری بن جائے، تاکہ میں ذخیرہ کر لوں۔ بڑا دیا بال بچوں کو، بڑا دیا بہن بھائیوں کو، بڑا دیا دوست احباب کو، بڑے قرضے دیے ادھر ادھر، لیکن ساری زندگی دیے، ایک موقع پر صرف آپ نے کسی کو انکار کیا نہ، ایک موقع پر، تو وہ پچھلے جو 99 دفعہ آپ نے دیا ہوتا ہے وہ اس کا بھی منکر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو نے کبھی کام ہی نہیں آیا، وہ تو نے تو میری امید ہی توڑ دی، وہ سارے شکوے ساری زندگی کہاں خرچ کر دی بلا، کس مقام پر۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب تو صدقہ دیتا ہے تو رب اسے اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، اور اس طرح تمہارے صدقے کو پالتا ہے جس طرح تم اپنے گھر میں بچڑا نہیں پالتے، اس طرح صبح قیامت تمہیں وہ نتیجے کے طور پر پلا ہوا صدقہ ملے گا۔ ہم اپنی آخرت کو چونکہ اس لیول پر یقین نہیں لاتے الا ماشاءاللہ، لہٰذا اس کی تیاری کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے ذخیرہ کریں اور کوشش کریں کہ اور یہ عقیدہ اپنی اولادوں میں، اپنے متعلقین میں، اپنے احباب میں اس کو راسخ کریں۔ کوئی نہ کوئی بات عقیدہ آخرت کی، قیامت کی، ضرور اس کا تذکرہ کریں، ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر عقیدہ آخرت نہ ہو تو دنیا کی ساری چیزیں ویسے لوگوں کو عجیب لگنے لگ جائیں۔ اگر کوئی قیامت ہی قائم نہ ہو تو مظلوم رہ گیا، ظالم نے تو پھر ظلم ہی کمایا، وہ تو پھر دندناتا پھرے گا۔ تو رب کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی اسے آزاد ہی چھوڑ دیا جائے گا، کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا؟ صبح قیامت سوال ہوں گے، رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اللہ کے حضور سوالات کے جواب دینے ہوں گے۔ لہٰذا اپنی زندگی کے اعمال کو مرتب کرتے وقت، کوئی بھی کام کرتے وقت ایک تصور ضرور ذہن میں رکھیں کہ مجھے صبح قیامت اس کا حساب دینا ہے۔ یہ جو جواب دہی کا تصور ہوتا ہے یہ انسان پر پہرے دار ہوتا ہے، یہ اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کی عقیدے کی بنیادیں اس کے عمل کو طاقتور کر دیتی ہیں۔ لہٰذا عقیدہ آخرت اپنے بچوں میں، آنے والی نسلوں میں، آپ دیکھیں حضور نے یہ عقیدہ آخرت مضبوط کر دیا تھا نا، تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے کچے مکان میں ساری زندگی گزار دی۔ پھر محبوب پاک نے دیکھا کہ وہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی ہیں، تو محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ آسانی کر دے گا، اچھا وقت آ جائے گا تو فکر نہ کرنا، یہ مشکل نہ۔ محبوب کریم نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کرو، اللہ آخرت کی ساری سعادتیں آپ کو ہی عطا فرمائے گا۔ گویا کریم نے فرمایا آپ کو یوں ہی زندگی گزارنی ہے، یہی طرز رکھنی ہے، اسی طرح ہی آپ کو وقت گزارنا ہے، جو آرام کا وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت میں عطا کرے گا۔ عقیدہ آخرت کی مضبوطی تھوڑا سا، ہمارے ایک بڑے قریبی دوست تھے، بڑا میرا ان سے پیار تھا، 34.5 سال عمر، خود ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر، لیکن یہ پچھلے ہفتے وہ مریضوں کو چیک کر کے نیچے آ کے دفتر میں بیٹھے ہیں۔ ایک تو لوگ کہتے ہیں نا ہسپتال پہنچ جاتا تو شاید بچ جاتا، تو ہاسپٹل کے اندر ہی تھے، اور ابھی چڑھتی جوانی 34-35 سال عمر، لیکن کمال یہ تھا کہ میرے جیسے کئی لوگوں نے بھی آنسو اس لیے بہائے کہ اتنی چڑھتی جوانی میں اتنے خوبصورت ماحول کے اندر بھی انہوں نے مزاج خیر خائی کا بنایا ہوا تھا، ہر شخص سے حسن کلام اور رب رسول کی طرف اپنا لگاؤ، نماز کی پابندی، جب بھی حال پوچھنا تو کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے۔ تو اپنی زندگی میں جن لوگوں کا تصور آخرت مضبوط ہو جاتا ہے وہ کئی دفعہ جلدی بھی سمٹ کر چلے جائیں تو ان کے حق میں رحمت والے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔